अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान भी। बात करेंगे खान साहब के तफसीली ट्वीट के हवाले से, जिसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि उनके जो 600 प्लस डे हैं जेल में, उस पर उनके सामने किस तरह की डील्स आती रहीं और उनको किस तरह की ऑफर्स मुतालबात उनके सामने रखे गए और उस पर उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया। दीगर उनके जो सियासी कैदी हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे क्या सलूक किया जा रहा है। उसके अलावा खान साहब ने अपनी ट्वीट में बुशरा बीबी के साथ होने वाले सलूक पे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वजह बताई कि उनके साथ ये रवैया किस वजह से रखा जा रहा है। और दीगर उन्होंने होते हुए मुल्क में ना होते हुए इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने अपना कंसर्न ज़ाहिर किया और बहुत तफसील से इस पर बात की। मैं कोशिश करूँगी कि इस ट्वीट के तमाम पहलू आपके सामने रखूँ कि खान साहब ने उसमें कहा क्या है, और दीगर खबरें भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगाज़ करेंगे खान साहब की ट्वीट के हवाले से। तो खान साहब ने कहा है कि मुझे 2 साल पहले कहा गया था कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ और मौजूदा जो निज़ाम है उसको चलने दो, मगर किसी यजीद के कहने पे 3 साल तो क्या, मैं 3 महीने भी चुप नहीं रहूँगा। मुझ पर 26वीं आईनी तरमीम को भी जो है कबूल करने के लिए प्रेशर डाला गया, लेकिन मेरी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी की है और 26वीं आईनी तरमीम एन इसके मुनाफी है। मुझसे 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है वो चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जत पमाल की, लोगों के घरों का मुकद्दस बर्बाद किया, हज़ारों सियासी वर्कर्स को जेलों और कैद खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस 1 घंटा भी मेरिट पे अगर इनकी समाअत की जाए तो सब बेबुनियाद मुकदमात फौरी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ इंसाफ होता तो दूर की बात, होता नज़र भी नहीं आ रहा। जब इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। खान साहब ने यहाँ जोर दिया है कि अगर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा हो इंसाफ के लिए, तो जाहिर है एक वाहिद जमहूरी मुल्क में आपका हक बनता है कि आप अपना जो प्रोटेस्ट है वो रखें और अपने मुतालबात सामने रखें कि आपके हुकूमत से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अपोजिशन में होते हुए खान साहब ने यही कहा कि मैं जो है पुरअमन एहतजाज जो है उसकी कॉल देने वाला हूँ। इस हवाले से उन्होंने पैगाम दिया कि तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। तो खान साहब बहुत जल्द जो है एक बड़ी नौयत की तहरीक जो है उसके चलाने के हवाले से अंदिया दे रहे हैं कि मैं बहुत जल्द एक तहरीक के लिए सबको कहूँगा, तो लिहाजा उसके लिए आप लोग तैयारी रखें। फर्दर खान साहब ने बात की कि पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहाँ औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं। मेरी अहलिया बुशरा बीबी सिर्फ सूलतकारी के इल्ज़ाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि इन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून है, मगर इनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासिल किया गया है। मेरी हम यहाँ अगर इन्होंने जिक्र किया डॉक्टर यास्मीन राशिद का, तो इस हवाले से मैं आपसे एक खबर शेयर करना चाहूँगी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जो है जेल से एक ख़त भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कंसर्न जाहिर किया कि मैंने 3 दफ़ा चीफ जस्टिस को ख़त लिखा मगर कोई जवाब नहीं मिला। गुज़श्ता 15 माह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हमारे जो केसेस हैं, अपने अलावा उन्होंने दीगर जो कैदी उनके हवाले से भी रेफ़र करते हुए कहा कि उनके भी केसेस जो है समाअत के लिए नहीं लगाए जा रहे, हमारे इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। ये सब फार्म 47 की हुकूमत को महफूज बनाने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने भी जेल से ख़त लिख के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये मामला रखा है कि किस तरह से उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो एक हर कैदी को मुल्क में दिए जाते हैं, उनसे भी उन्हें दूर रखा गया है। इस पर मैंने आपके सामने रखा कि खान साहब ने भी अपनी ट्वीट में जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का जिक्र किया और उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है उस पर अपने कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ने फर्दर ये भी कहा कि मेरी हमशीराओं जिनकी उम्र 65 से 70 साल के दरमियान में है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल मुझसे मिलने आती हैं, जो कि इनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाता है। खान साहब को गुज़श्ता कुछ अरसा ऐसा रहा जिसमें उनकी फैमिली और उनके जो जितने भी वकला, उनके जो रहनुमा वगैरह हैं, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, उनमें से किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। तकरीबन 3-4 माह ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेजा कोशिशों के बावजूद, ख़ास करके इसका क्रेडिट जाता है खान साहब की तीनों बहनों को, अलीमा खानम साहबा को, नूरीन नियाजी
صاحبہ کو اور عظمیٰ خان صاحبہ کو، کیونکہ انہوں نے کافی اسٹرگل دکھائی، ایفرٹ کرتی رہی، ہر 2-4 دن کی بنیاد پہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک ہجوم لے کے کھڑی ہو جاتی تھی اور مطالبہ کرتی تھی کہ ہمیں ہمارے بھائی سے ملنے کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے، اور یہی ان کی کاوشیں تھی جس کی وجہ سے جو القادری ٹرسٹ کیس ہو گیا، 9 مئی کیس ہو گیا، یا دیگر جو بھی کیسز تھے ان پہ بات کی جائے. ویسے تو خان صاحب کے اوپر 200 سے زائد کیسز ہیں، لیکن ان میں سے 2 کیس ایسے ہیں جیسے القادری ٹرسٹ کیس ہو گیا، انہوں کیس ایسا ہو گیا، ایسا کیس ہے جس پہ ابھی بھی جس کی بنیاد پہ انہیں ابھی بھی پابند ثلاثی رکھا گیا ہے. تو اس حوالے سے سماعت بھی جو ہے قریباً لاسٹ جنوری کے بعد دوبارہ نہیں ہوئی تھی. پھر علیمہ خانم اور ان کی دیگر سسٹر کی کاوشوں کے بعد آخری جو سماعت ہے وہ 15 مئی کو کی گئی، اور اس پہ اب نیکسٹ جو تاریخ جو دی گئی ہے وہ 5 جون کی دی گئی ہے. 5 جون 2025 جو ہے تحریک انصاف کے لیے بہت اہمیت کا حامل دن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاسبلٹیز آئی ڈونٹ نو ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ 5 جون کی جو ہمیں اب تاریخ ملی ہے، امید ہے کہ اس میں خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. اس حوالے سے تحریک انصاف کے بہت سے جو ایسے رہنما، خاص کر کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کافی پورے اعتماد ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ان کا خیال یہی ہے کہ ابھی جو 5 جون کی ہمیں تاریخ مل گئی ہے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، بشرا بی بی کے کیسز کے حوالے سے، تو وہ امید یہی کرتے ہیں کہ عدالت سے انہیں انصاف ملتے ہوئے 5 جون کو بشرا بی بی، خان صاحب، بشرا بی بی اور دیگر کچھ رہنماؤں کی جو ہے وہ رہائی ممکن ہو پائے گی. تو یہ تو 5 جون کو ہی پتہ لگے گا کہ ان کے جو مائنڈ بنا ہوا ہے، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے پریپیئر کیا اور لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ خان صاحب جلدی رہا ہو رہے ہیں، تو اس کا نتائج کا نکل ہے. لیکن اگر خان صاحب کی بات کی جائے تو خان صاحب کو بذات خود ان کو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان کا یہی خیال ہے کہ وہ بہت جلد ایک تحریک کا اعلان کریں جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں اور احتجاج کریں اس موجودہ حکومت، موجودہ نظام کے خلاف. لیکن اس دفعہ خان صاحب نے تحریک کا جو عندیہ دیا ہے اس میں کچھ وہ ڈفرینٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہمیشہ ڈی چوک کو اس تحریک کا حصہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ خان صاحب نے جو وینیو ہے اس کا ابھی فی الحال تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کہاں، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں نہیں ہوگا. اس حوالے سے خان صاحب نے دو دن پہلے ہی اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کرتے ہوئے اس کو واضح کر دیا تھا. فردر خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میری طرف سے سلمان اکرم راجہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں، عورتوں سے بدسلوکی، 26ویں ترمیم اور کرنل سطح کے لوگوں کی جانب سے مسلسل توہین عدالت جیسے قانون کی پامالی پر سپریم کورٹ کے دونوں سربراہان اور ہائی کورٹ کے ججز کو حد تحریر کریں. یہ بوجھ ججز کے کندھوں پر ہے کہ وہ انصاف کا نظام قائم کر کے تاریخ کے درست جانب کھڑے ہوں. شریف خاندان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ شریف خاندان این آر او لینے کے عادی ہیں، 2 مرتبہ پہلے این آر او لیا اور اب الیکشن چوری کر کے قوم پر مسلط ہیں. اس ملک کو کبھی بھی ایسے لوگ اوپر لے کر نہیں جا سکتے، چاہے SIF سے سیٹ بنا لیں یا کوئی اور کلیہ آزما لیں. قوم صرف تب ہی اوپر جاتی ہے جب وہ آزاد ہو، حکمران اخلاقی طور پر مضبوط ہوں. فردر خان صاحب نے کہا کہ میری ہدایت ہے کہ پارٹی کی بنجام میں تنظیم سازی کے حوالے سے تربیت دی گئی کمیٹی میں عالیہ، حمزہ اور چاروں ریجنز کے صدروں کو شامل کیا جائے. کمیٹی کے کنوینئر مقرر کرنے کی بجائے سب ایک سطح پر مل کے کام کریں. جنگ ہمیشہ باہر والوں سے ہوتی ہے. میرا تمام پارٹی اور سوشل میڈیا کو پیغام ہے. یہ والا ٹویٹ کا جو حصہ ہے خان صاحب کا بہت اہم ہے، جس میں انہوں نے بہت اہم پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرا تمام پارٹی اور سوشل میڈیا کو پیغام ہے کہ اپنی تنقید کا نشانہ اپنے لوگوں کو نہ بنائیں، اس سے ہمارے بیانیے کو نقصان ہوگا. ہمیں ساری توجہ فلسطینی قوتوں کے خلاف مرکوز رکھنی چاہیے تاکہ اس اندھیری رات کا جلد سے جلد خاتمہ ہو سکے. یہاں خان صاحب نے سوشل میڈیا کے لیے بھی ایک اہم پیغام دے دیا کہ سیز فائر کر دیا جائے. اپنے لوگوں کے حوالے سے کوئی ایسی ٹویٹ، کوئی ایسا بیان نہ دیا جائے جس سے ہمارا بیانیہ جو ہے وہ متاثر ہو. تو یہ بہت اہم پیغام ہے. اس سے پہلے خان صاحب نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کبھی کوئی کسی قسم کا کنٹرول فری انہیں ہینڈ دیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ جو خان صاحب کا پیغام جیل سے آتا ہے اس کو ایز اٹ از بیان کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے.
اور دیگر جو پوائنٹ آف ویو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو دیگر رہنماؤں کے بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، لیکن اب خان صاحب نے واضح کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے بہت ہی ایک اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے۔ فردر خان صاحب نے کہا کہ میرا تحریک انصاف کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ جماعت میں کسی کو بھی قربانی دینے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر مجھ سمیت سینکڑوں کارکنان اور لیڈرشپ جیلوں سے نہیں گھبرائی تو آپ لوگوں کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ پارٹی عہدیداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کو تیار ہے یا نہیں۔ اب جو عہدیدار سرگرم نہیں ہوگا اسے برطرف کر دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت اہم پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے۔ ایک طرح سے انہوں نے انہیں وارننگ دے دی ہے کہ جو پارٹی کے لیے کام کرنا چاہے گا وہ تو پارٹی کا حصہ ہوگا، جو کام نہیں کرنا چاہتا انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے وہ بھی یقیناً خان صاحب کے نالج میں ہے اور وہ اس پہ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں۔ پہلے بھی خان صاحب اس پہ کہہ چکے ہیں کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے ان کا پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، لہٰذا وہ اس چیز کا تعین کر لیں انہوں نے پارٹی کا حصہ ہونا کہ نہیں ہونا۔ اس ملک سے ظلمت کے سائے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے قانون کی قربانی دینا ہوگی۔ یہ تھا خان صاحب کا ایک تفصیلی ٹویٹ جس میں انہوں نے بہت سے پہلوؤں پہ واضح کیا ہے کہ وہ فردر اس تحریک کو کیسے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو بھی تلقین کر دی ہے کہ وہ تیار ہو جائیں اور بہت جلد اس تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ اگر فردر اس پر بات کی جائے خان صاحب کے حوالے سے کچھ ایسے نون لیگی عہدیدار بھی ہیں، کچھ ایسے منسٹرز ہیں جو کہ پرسنل ہو رہے ہیں، جو کہ سیاست کا حصہ پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب دیکھا جائے تو ابھی ذاتیات پہ بہت زیادہ کمنٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی ایسی شخص کی جانب سے کمنٹ آنا جو کہ ایک بہت ہی سینئر اور قابل مطلب کافی قابل انسان کہے جاتے ہیں اور ایک عرصے دراز سے بلکہ کہا جائے تو 3 دہائیوں سے جو ہے نون لیگ کا حصہ بھی ہیں اور بہت نون لیگ میں بہت اچھے عہدوں پہ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی نامناسب سے جو ہے کامنٹس خان صاحب کی طرف کی ذات کو لے کے کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان عورتوں سے افیئر چلاتا ہے، کبھی شادی، کبھی ناجائز بچے پیدا کرتا ہے، کبھی مذہبی ٹچ دیتا ہے تو کبھی پیر بن جاتا ہے، پارلیمنٹ لاجز میں مفت روٹی کے لیے بندے ڈھونڈتا ہے، 4 مہمان آ جاتے ہیں تو فوراً فون کر دیتا ہے کہ میرا کھانا سائڈ پہ رکھ دینا، کہیں یہ سارا ختم ہی نہ کر دے۔ جی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جو کہ بہت ہی غیر مناسب قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو اس میں مخالفین کے بارے میں ان کی سیاسی پرفارمنس کے حوالے سے تو بات کرنا سمجھ آتا ہے، لیکن ایسے کسی کی کردار کشی کرنا اور اس پہ پرسنل ان کی ذاتیات پہ جا کے کامنٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، یہ ایک سوبر انسان کی نشانی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کی پتہ نہیں سیاست کو کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ان کی جانب سے اس طرح کے غیر مناسب قسم کے بیانات سامنے آئے، لیکن اب جس لیول پہ جا کے وہ بات کر رہے ہیں اس کو تو تھڑے کی سیاست کہیں گے ہم، کہ اب وہ بالکل ہی لو لیول کی کمیونیکیشن کرنے لگے ہیں اور خان صاحب کو چونکہ وہ ان کے مخالفین ہیں تو مخالفین کو آپ مخالفین کی طرح ضرور ٹویٹ کریں، وہ اپوزیشن میں ان کو اپوزیشن کی طرح ضرور ٹویٹ کریں، مانا آپ اقتدار میں ہیں، لیکن اتنا بھی لو لیول پہ جا کے بات نہ کریں کہ آپ یہ فرق ہی بھول جائیں کہ تہذیب کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کسی بھی سینئر سیاستدان کی طرف سے آنا یقیناً یہ غلط روایت ہے، سیاست میں اس طرح کی روایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بات کی جائے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے تو ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک بہت ہی جو ہے کنسرن کا اظہار کرتے ہوئے، کل وہ جو ہے مرغیوں کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے بڑا کنسرن تھی کہ لوگوں کو، جو بیچارے غریبوں کو ایک دن ہفتے میں ملتا تھا جس میں وہ گوشت کھا لیتے تھے، مرغی کا گوشت کھا لیتے تھے، اب ان کو وہ بھی نہیں ملا گا بیکاز گوشت کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، جبکہ وہ ان کا خاندانی کاروبار ہے۔ حمزہ صاحب اس میں کنگ کہلاتے ہیں پولٹری فارم میں، لیکن خیر فردر انہوں نے بات کی ہے کہ جس طرح ایک ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی قسمت بدلنے کے لیے سب کچھ ان کی جھولی میں ڈال دے، یقین جانو میرا دل کرتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ مریم صاحبہ نے آج طالبہ سے خطاب کرتے ہوئے بات کی۔ لیا میں میرے خیال سے ایک ایونٹ ہو رہا تھا جس دوران انہوں نے یہ بات کی، تو میڈم یہ اپنے جذبات کے اظہار تو بڑا جذباتی ہو کے کر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کتنا سچ ہے، اور وہ جو میری تو پاکستان میں کوئی فلیٹس نہیں ہے، میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور بعد میں 5 فلیٹ ان کے نکل آتے ہیں، لیکن دوسری طرف بات کی جائے تو وہ اس طرح سے ظاہر کرتی ہیں جیسے ہر بچے کو وہ
خود اپنی جیب سے جو ہے وہ پے کر کے تو ان کو اسکالرشپس دے رہی ہیں، اور ان کے جو ضروریات ہے جس پہ وہ کنسرن ظاہر کر رہی ہیں کہ سب کچھ ان کی جھولی میں ڈالنا چاہتی ہیں، اصل میں تو وہ ان کی جھولی سے جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی چھیننے کے اس میں فیور میں ہی ہے، کیونکہ جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے اگر بات کی جائے تو وہ کہیں سے بھی وہ عوام فرینڈلی نظر نہیں آتے، وہ پھر اشیاء ضرورت کی قیمتیں ہوں یا دیگر معاملات ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، آپ کو امید ہے پسند آئے گا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔